ओपन फायरिंगचे बाजूचे हमारे प्रोटेस्टर्स रस्तेगा जख्मी हुआ से शहीद हुआ। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब नंगा हो चुका है। अब बलोच इलाका अपनी अलहदगी का ऐलान कर दें तो इस पोजीशन में आ गए हैं। मुझे 38 साल लगे हैं और 30 साल लगे हैं इन बच्चों को पालने में, और उन्होंने 1 मिनट लगाया कि वो मेरे से छीन के ले गए। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 24 मार्च 2025 है, सोमवार का दिन है। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, तुर्की और बलूचिस्तान के मामलात की तरफ चलूं, मैं आप सब से जो इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जहां कहीं भी आप पाए जाते हैं, सहाफ़ी हैं या शहरी हैं, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब, जो कि बड़ी आइकॉनिक जगह है जिसे ढूंढना भी बड़ा आसान है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरा हो रहा है सहाफ़ी अहमद नूरानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इस पुरअमन मुजाहरे में पहुंचें, अपनी आवाज़ इंसाफ की खातर, हक की खातर, सच्चाई की खातर, दयानतदारी की खातर अपनी आवाज़ को आप बुलंद करें। इसके बैकग्राउंड से आप सब वाकिफ हैं। कुछ चीदा फैक्ट्स आपके सामने दोहरा देता हूं। 4 दिन हो चुके हैं कि अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी अहमद नूरानी, जिनकी फैक्ट फोकस की स्टोरी थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़ानदान और उनकी अकरबा परवरी के हवाले से, कि किस तरह आसिम मुनीर अपने ख़ानदान के लोगों को और उनके मुख्तलिफ रिश्तेदारों को और जानने वालों को अहम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उन्हें पोजीशंस दिला रहे हैं, और किस तरह से पाकिस्तान के सिविलियन इदारों पे फ़ौज का असर रसूख जो है वो बेइंतहा बढ़ गया है। इस स्टोरी में आसिम मुनीर साहब की साहिबजादियों के ऑफिशियल पासपोर्ट्स का भी जिक्र था। टू दैट एक्सटेंट वो गलत था कि उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं, उनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं। जो मैरिड खवातीन जो हैं, अब अपने बाप के साथ बच्चियां तो नहीं कि ट्रैवल करती हैं, उसका भी जिक्र था। ये एक वाहिद पॉइंट था जिस पे ऑब्जेक्शन रेज की गई, लेकिन कोई चीज़ और करने के बजाय अहमद नूरानी के भाइयों को उठा लिया गया, और अब तक किसी ने माना भी नहीं है। पुलिस को पता है, पुलिस उस इलाके में भी बैठी हुई है, लेकिन पुलिस ने अहमद नूरानी के भाइयों की FIR मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक दर्ज नहीं की। और आज सुबह सोमवार के दिन जब फाइनली अल्लाह अल्लाह करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब, जो मेरा ख्याल है कुछ अर्सा पहले ही तबादला करके यहाँ पे लाए गए थे, मिनहास साहब, उनके सामने ये केस लगा, तो बजाय इसके कि वो कोई फौरी रिलीफ करते, फौरी तौर पर इसके हवाले से कोई अहकामात जारी करते, उन्होंने 2 दिन के बाद IGP इस्लामाबाद जो है उनको बुलाया, जो मेरा ख्याल है 10 मिनट के नोटिस पे वहां पहुंच सकते थे। सो मतलब ये है कि, और साथ ही खबरें आ रही हैं कि अहमद नूरानी साहब के जो भाई हैं उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया जा रहा है। जब उनको उनकी वालदा के सामने गिरफ्तार किया गया, दोनों गालिबन इंजीनियर हैं, ये मैकेनिकल काम करते हैं, और दोनों को उनकी माँ के सामने मार के गिरफ्तार किया गया। और खबरें भी यही हैं कि उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बिकॉज मुल्क का जो फिरौन है वो उनसे ज़ाती तौर पर बड़ा नाखुश है। यहाँ पे इस एलिमेंट को भी जहन में रखिए। जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको अपनी आवाज़ मिलानी है इस पुरअमन मुजाहरे में, इस चीज़ को भी रखिए कि ये एक ट्राइबल फॉर्म ऑफ जस्टिस है। मिडीवल एरा में ये होता था जिसको कलेक्टिव पनिशमेंट कहते थे। आखिरी दफ़ा बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो कलेक्टिव पनिशमेंट थी वो अंग्रेज़ों ने ट्राइबल लॉ के अंदर बनाई थी। जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में, NWF में उस ज़माने में एक फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन थी 1903 की, जिसमें पुराने ट्राइबल कवानीन के तहत ये था कि अगर किसी ट्राइब का कोई शख्स कुछ करता तो उसके तमाम एल्डर्स को, उसके घर वालों को, उसके पूरे ट्राइब जो है उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उनको सजा दी जा सकती थी। अभी भी उसको अमल किया जाता है पाकिस्तान के अर्सवाइल फाटा के इलाकों में, क्योंकि घर मुंदहम कर दिए जाते हैं, घर तोड़ दिए जाते हैं, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होती। अगर अहमद नूरानी ने कुछ किया है तो आपको अहमद नूरानी पे केस बनाना है, किसी ने कुछ किया है उसको आपने पकड़ना है। आप उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को अगर पकड़ते हैं तो ये एक इंतहाई मिडिवल कलेक्टिव पनिशमेंट का तस्वर है। अब आप अगर वहां पे जाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि वहां पे सैकड़ों हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे, तो आपकी जो आवाज़ होगी
وہ ظاہر ہے اس کو دنیا دیکھی کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اور پاکستان کے اندر جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے وہاں تک بھی آپ کی آواز پہنچے گی، دنیا کی خبر رساں ایجنسی تک آپ کی آواز پہنچے گی، اور اس سے احمد نورانی کے بھائیوں کی بازیابی میں مدد جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر ہی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں بھی کہ کس طرح سے احمد نورانی کی جو والدہ ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو ایک بیٹے کو 31 برس پالا، ایک کو 38 برس پالا، لیکن یہ لے جانے والے ظالم جو ہیں وہ ان کو چند منٹوں میں مجھ سے جدا کر کے لے گئے ہیں۔ مجھے 38 سال لگے ہیں اور 30 سال لگے ہیں ان بچوں کو پالنے میں، اور انہوں نے 1 منٹ لگایا کہ وہ میرے سے چھین کے لے گئے جانور، درندے ہیں پاکستان میں رہ ہی لگتا ہے ایسے کہ درندے رہ گئے ہیں، اور معصوم لوگ جو ہیں وہ ان کا غذا بن رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، اگر آپ رابرٹ منڈی اسلام آباد میں ہیں، کہ آپ اس پرامن مظاہرے میں پہنچیں اور حق اور انسانیت کی خاطر، انصاف کی خاطر اپنی آواز کو بلند کریں پریس کلب اسلام آباد کے باہر۔ اب میں آتا ہوں دوسری صورتحال کی طرف۔ بلوچستان کی صورتحال سے آپ واقف ہیں میرے کامنٹس کیے بغیر ہی، کہ گزشتہ 4 دن سے وہاں پر کس طرح کی قیامت الصغریٰ کی سی کیفیت ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ شہر میں بہت حد تک آمد و رفت کھل گئی ہے، وہاں پہ بھی وہ شٹر ڈاؤن وغیرہ نہیں ہے، لیکن بلوچستان کے باقی حصوں میں سے جو خبریں آتی ہیں، خبریں بھی بڑی نامکمل قسم کی ہیں، لیکن جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھی بھی ایک طرح سے شٹ ڈاؤن ہے، شٹر ڈاؤن ہے، ٹریفک بند ہے، سیلولر نیٹ ورک تو 4 دن سے پورے بلوچستان میں بند ہے۔ جو لیٹسٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 150 لوگوں کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں چیف آرگنائزر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مہرنگ بلوچ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی اور خواتین ہیں، بہت سے اور لوگ ہیں، اور ان سب پہ الزام یہ لگایا ہے کہ 2-3 دن پہلے یہ لوگ سول ہاسپٹل کے مردہ خانے میں چلے گئے، وہاں سے انہوں نے لاشیں جو ہیں وہ چوری کر لیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ لاشیں وہاں سے چوری کی ہیں جو جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ کرنے والے BLA کے جو لوگ مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو یہ وہاں سے نکال کے لے گئے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ پولیس کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، اور کمشنر شفقت صاحب، میرا خیال وہی شفقت صاحب ہیں جو پہلے اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، آج کل وہ کمشنر کوئٹہ ہیں غالباً، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ اور سٹیٹمنٹ یہ ہے کمشنر صاحب کی کہ جو گولیاں بھی چلی ہیں یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگوں نے خود ہی چلائی ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ ہم اب کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اور زمانے ہوتے جس زمانے میں ہم نے مچھلی نہیں کھائی ہوئی تھی یہودی کی، تو شاید ہم ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے کہ مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے نومبر میں جب ایک ٹریفک کے حادثے کے اندر کچھ پولیس والے جو ہیں وہ کچلے گئے تھے، تو اس کا سارا الزام، اس کی FIR جو تھی وہ انہوں نے عمران خان کے اوپر کاٹ دی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ FIR انہوں نے عمران خان پہ کاٹ دی تھی، اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے FIR، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک حادثہ تھا جو غالباً انہی سے ریلیٹڈ، کوئی PMLA نہیں کہ کوئی سیاستدان تھے جن کے، یا پیپلز پارٹی کے کوئی سیاستدان تھے، ان کی گاڑی کی ساتھ لگ کے وہ حادثہ ہوا تھا۔ تو جس ملک میں ایک رجیم کے اور حکومت اور ریاستی اداروں کے اس قسم کے حالات ہوں، ان کے اوپر، ان کی کسی بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ بھلا کیا ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس BBC کی سٹوری کا آپ کیا کریں گے جہاں BBC بتاتی ہے کہ 13 جو نئی لاشیں ہیں، فریش لاشیں جو ہیں وہ کوئٹہ کے قبرستان میں ڈسکور ہوئی ہیں، اس کی کیا ایکسپلینیشن کمشنر صاحب دیں گے یا پولیس دے رہی ہے؟ بہرحال یہاں سمجھ مجھے کیا آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ آپ ایک تو یہ دیکھیے کہ جیسے شلی بلوچ ہیں، جو بلوچ وومن فورم کی میرا خیال ہے اس کی آرگنائزر ہیں، ان کی میں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی دیکھی تھی 24 گھنٹے پہلے، وہ بھی ان گرفتار ہونے والوں میں ہے، یہ FIR کے اندر ہے۔ مقصد یہاں کیا سمجھ آتا ہے؟ مقصد یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہوں یا عام شہری ہوں، جو آواز اٹھا سکتے ہیں، کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو آرگنائز کر سکتے ہیں، ان ساروں کو پکڑ کے بند کر دو کم از کم 1 مہینے کے لیے، تاکہ آواز کو دبایا جا سکے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ہے، اس میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے لاش چورائی تھی، کس نے لاش کو تھپڑ مارا ہے، کس نے یہاں پہ بم پھاڑا ہے، کس نے گولی چلائی ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ میٹر یہ کرتی ہے کہ ان کی حکمت عملی ہے کہ سب لوگوں کو آپ جو ہے وہ بند کرتے ہیں۔ اور ایک اور بھی اس میں نوٹ کرنے والی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو موومنٹ بلوچستان میں چل رہی ہے، اس میں کتنی بڑی تعداد میں نوجوان خواتین بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں۔ جو کفایت نام کا بچہ مارا گیا وہ 12-13 برس کا تھا، اس بچے کے لیے مظاہرہ کرنے والے بھی بچے ہیں۔ تو آپ کو لڑکیاں ہیں، آپ کو عورتیں ہیں، آپ کو پڑھی لکھی ڈاکٹرز، انجینئرز جو ہیں اس میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو گزشتہ چند دنوں سے پیدا ہوئی ہے، جس پہ تبصرہ کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ کوئی پچھلے 24-48 گھنٹوں میں ہی مولانا فضل الرحمان نے خاصی پریشان کن قسم کی آواز کے اندر اس پہ تبصرہ کیا، اور مجھے فیلنگ یہ ہے، آپ کو پتہ میں مولانا کا بہت بڑا ناقد ہوں، میں مولانا کے ایکسپریشنز کو بھی میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ ٹکڑا میں چھوٹا سا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میری کم از کم 6 سینس آف ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس بار مولانا جو کچھ کہہ رہے ہیں
وہ خاص سے سیریسلی اس کو محسوس کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ بلوچستان میں جو بلوچستان کے بلوچ ایریاز ہیں، جو میں نے آپ کو ایک دن پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ 3,47,000 اسکوائر کلومیٹرز میں سے تقریباً 3,290,000 یا 3 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کا علاقہ وہ ہے جو بلوچ ٹرائبز یا بلوچ لوگوں کا علاقہ ہے، اور مولانا کو یہ خطرہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر بلوچ اپنی آزادی کا اعلان کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ مولانا کو سن لیں۔ آج اگر بلوچستان کا بلوچ علاقہ اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں تو اس پوزیشن میں آ گئے ہیں وہ، یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی مجھ پر تنقید کرے کہ فضل الرحمان آپ نے ضرورت سے زیادہ بات کہہ دی، لیکن حقیقت پسندی یہ ہے کہ اس صورتحال کی نزاکت کو آج دیکھا جائے گا۔ فضل الرحمان یہاں تک پہنچ گیا کہ آج وہ یہ بات سر عام آپ لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، اور یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے کہ اتنی تیزی سے بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور یہ بڑے مشکل اور پینفل قسم کے کویسچنز ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن ایک چیز صاف سمجھ آ رہی ہے کہ بیرونی سازش ہے یا اندرونی سازش ہے، تاریخ ہے یا کچھ بھی ہے، جو مزاج جنرل عاصم منیر صاحب نے، پاکستان کے آرمی چیف نے، پاکستان کے انتظامی اور سیاسی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے انٹروڈیوس کیا ہے، اس نے پاکستان کے ہر مسئلے کو مزید بگاڑ دیا ہے، کیونکہ جس قسم کی ان کی شخصیت میں ہیجان ہے، جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، جس طرح سے ان کی سوچ ہے، اس کو دیکھ کے اب تک آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے لوگوں کے بھی ذہن میں اب تک یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایون جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے عمران خان کو ایک سٹیج پہ یہ کہا تھا، اور بھی بہت سے افسروں کو یہ کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ان کا ذہن جو ہے وہ بہت انتشار کا شکار ہے۔ اب آپ کو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کا ہیجان ہے، اور وہ جو ان کے اندر ایک ہیجان اور ایجیٹیشن ہے وہ انہوں نے پاکستان کے تمام سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر انہوں نے انٹروڈیوس کر دی ہے۔ اسی کی مینیفیسٹیشن اور اس کا امپیکٹ آپ کو بلوچستان میں بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ آپ کو پورے پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے، مطلب وہ صحافت میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند دنوں میں انٹالرنس اتنی بڑھ چکی ہے کہ کاشف عباسی کی طرح کے ماڈریٹ شخص کو، حبیب اکرم جیسے ماڈریٹ شخص کو، ماڈریٹ آواز کو جو ہے ان کو پروگرام بند کر دیے گئے ہیں، بے تحاشا لوگوں کے پروگرام بند ہو چکے ہیں۔ فرحان ملک کو جس طرح سے اٹھا لیا گیا کراچی میں، ابھی میں نے سنا ہے، میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ سہراب برکت جو ایک بہت ہی ماڈریٹ وائس ہیں، سیاست.pk کے اینکر پرسن ہیں، ان کو بھی ایف آئی اے نے بلا لیا ہے، جس کے اوپر کسی نے کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، یعنی کوئی آج پاکستان کی صحافت کی دنیا میں کوئی بچا تو نہیں ہے جیسے ابھی تک آپ نے بلایا نہیں ہے، یہ ابھی تک آپ نے بند نہیں کیا۔ اور یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جس کے درمیان میں آپ یہ سن رہے ہیں کہ جس آپریشن کو پلان کیا گیا تھا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اس کا نام آپریشن بدر ہے، اور اس کا جناب والا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اور میں نے جب 2-3 دن پہلے میں نے ایک سے زیادہ دفعہ میں نے ویلاگ کیا تھا، اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پارلیمانی جو کمیٹی تھی، اس کی جو میٹنگ کے حوالے سے، تو میں نے ہر دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ میٹنگ محض ایک آپٹکس ہے، یہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ دکھائی جا رہی ہے کہ جناب فوج ایک اجازت لینے کے لیے ایک سویلین حکومت کے پارلیمنٹ کے سامنے آئی ہے، جو بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ پہلے کر چکے ہیں، اور ان کو اس کی امپلیمنٹیشن سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی ایک بڑی لمیٹڈ سی ایک پریس ریلیز ایشو ہوئی، اس کے اندر ان کیمرہ بریفنگ تھی، وہاں کسی صحافی کو الاؤ نہیں کیا گیا، وہ تمام کے تمام کھاتا پوری تھی، ڈرامہ بازی تھی، ایکچولی یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے۔ تو اس آپریشن بدر کا اب خبریں آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس کا آغاز کر دیا گیا۔ اب اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہم کم از کم بھی 20 برس سے 21 برس سے ہم اس قسم کے آپریشنز کر رہے ہیں، 20-21 برس۔ اور جو آئنسٹائن کی بات ہے کہ ہر دفعہ وہ پاگل پن کی جو ڈیفینیشن ہے کہ آپ بار بار وہی چیز کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ اب اس کے نتائج جو ہیں وہ مختلف نکلیں گے، اور کم از کم 2006 سے اب آپ 18 برس کہہ سکتے ہیں ہو چکے ہیں کہ 18 برس سے ہم بلوچستان کے اندر بھی یہ مار دھاڑ کر رہے ہیں۔ اس کا کلیئرلی مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈفرنٹ آؤٹ آف باکس قسم کی ہمارے پاس تھنکنگ ہونی چاہیے۔
کوئی ہمارے پاس انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل چھوٹی سی آپ نے دیکھی بھی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ کیسے جب دونوں طرف کے جرگوں کو انوالو کیا گیا, ان کی انگیجمنٹ ہوئی, تو آپ نے دیکھا کہ 1 مہینے سے پاکستان کی جو بیوروکریسی یا افغانستان کی بیوروکریسی مل کے مار دھاڑ کر رہے تھے, گولیاں چلا رہے تھے ایک چھوٹی سی پوسٹ کی کنسٹرکشن کے چکر میں, اور اس کو حل نہیں کر پا رہے تھے. جب جرگے کے لوگ بیٹھے, سر انہوں نے جوڑے, تو وہاں پر امن ہو گیا ہے, وہاں پہ ٹریڈ شروع ہو گیا ہے, وہاں پہ یگانگت کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان کے ایمبیسڈر, فارمر ایمبیسڈر جو ہے محمد صادق صاحب, جو ایک ہی بندہ ہے, پچھلے 20 برس میں ایک ہی پاکستان کے پورے نظام نے, بیوروکریسی نے بندہ پیدا کیا ہے, اور وہ ہے ایمبیسڈر محمد صادق. جب ان کو لگتا ہے کہ ہماری توپ, بندوق, گولی F-16 کام نہیں آ رہی, تو پھر یہ محمد صادق کو دوبارہ چابی دیتے ہیں, گھر سے ان کو نکالتے ہیں, ان کو پروٹین شیک پلاتے ہیں. پتہ نہیں کتنی عمر ہو گئی ہے محمد صادق صاحب کی, 15-20 سال سے تو ریٹائر ہو گئے ہیں, تو ان کو پروٹین شیک دیتے ہیں, ملٹی وائٹامن کا ڈوز دیتے ہیں, ان کو دوبارہ کابل بھیج دیتے ہیں, وہ وہاں جا کے اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کابل کے حوالے سے خاصی ڈسٹربنگ خبریں ہیں کہ جو امیدیں تھیں اس پہ اوس پڑ گئی ہے GHQ کے اور جنرل عاصم منیر صاحب کے. وہ یہ کہ 2 دن پہلے تو آپ نے سنی لیا کہ کس طرح سے امریکنس نے ایڈم بوہلر جو ہے میرا خیال ہے ان کے ساتھ زلمے خلیل زاد نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا, وہ کابل پہنچے, اپنا بندہ انہوں نے وہاں سے چھڑایا, اور اس کے بعد ہمارا تو خیال تھا کہ شاید صرف ایک ٹرانزیکشنل ہی ریلیشن شپ ہے اور اللہ خیر صلاح کریں گے امریکنز. لیکن اس کے بعد سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سراج الدین حقانی, افغانستان کے جو وزارت داخلہ ہے, منسٹری آف انٹیریئر ہے, انہوں نے دعویٰ کیا, اور یہ کنفرم بھی ہو رہا ہے کہ سراج الدین حقانی جن کے اوپر باؤنٹی رکھی ہوئی تھی امریکن حکومت نے, وہ باؤنٹی وڈرا کر لی گئی ہے خاموشی سے. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اور افغان طالبان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک نسبتاً بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ کے نام کے پاس جو باؤنٹی لسٹ تھی, وہاں سے ان کا نام گم ہو گیا ہے. ایز آف ناؤ میں نے جو آخری خبر دیکھی ہے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی جو لسٹ ہے اس میں ابھی بھی سراج الدین حقانی کے سر کے اوپر باؤنٹی ہے کچھ $1 ملین کی, لیکن لگتا ہے وہاں سے بھی بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یوں بتدریج جو ہے افغان طالبان جو ہیں وہ امریکہ کو, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو انگیج کرتے نظر آتے ہیں. اور جو ہمارے ہاں GHQ کے اندر یہ خیال تھا کہ ہم ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوگی, اس میں ہمارا رول ہوگا, افغان طالبان کا کچوبر نکالا جائے گا, ہم ان پہ حملہ کر دیں گے, پیچھے امریکہ ہماری مدد کے لیے آ جائے گا, اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے گی. اور ایک امریکن لابسٹ بھی ہیں, انہوں نے میرا خیال ہے جنوری 2025 میں پاکستانیوں کے گروپ کو بریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی جنگ جو ہے وہ افغانستان میں شروع ہونے والی ہے. تو یقینی طور پہ CIA میں کسی افسر نے یا کچھ افسروں نے سوچا ہوگا, ہمارے ہاں بھی سوچ ہوگی, لیکن ابھی چیزیں اس طرف جاتے ہوئے بالکل بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. اور ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ چند ہفتے پہلے جو پچھلی افغان حکومت تھی اس کی ایمبیسیز دنیا کے اکثر جگہوں پہ جہاں چل رہی تھیں, یعنی اشرف غنی گورنمنٹ کی, وہ بند ہونے لگ گئی ہیں. ہندوستان میں بھی بند ہو گئی ہیں, ترکی میں بھی بند ہو گئی ہیں. اور بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں پہ وہ ایمبیسیز بند کی گئی ہیں وہاں افغان طالبان کے انوائز اور ایمبیسیز کی گنجائش جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. تو بہت جلدی فارمل ہو سکتا ہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ بھی افغان طالبان کے ڈیولپ کر جائیں. اب ہندوستان کا چونکہ ذکر ہو گیا اور اب ہم تعریف بھی ہم ہندوستان کی بہت زیادہ کرتے ہیں, اتنی میں تو خیال تعریف کرتا ہوں ہندوستان کی کہ اس پہ بھی ایک FIR پاکستان میں ڈیفینیٹلی بنتی ہے. جس طرح کہ پاکستان میں ہمارے تعلقات رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ, وہ تو FIR جائز بنتی ہے کہ بھئی بندہ باغی ہو گیا ہے, ہر وقت ہندوستان کی تعریف کرتا رہتا ہے. لیکن پچھلے ویلاگ کے اندر جب میں نے یہ کہا, ایکسپلین کرتے ہوئے کہ قتل عام کس طرح سے ہوا تھا 1947 میں, اور یہ تاثر کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں دوسرے ہندوؤں کا یا مسلمانوں کا بعد میں پارٹیشن کے بعد بھی کسی نے جینوسائیڈ کیا ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں نے تو اس کو ویلکم کیا اس انفارمیشن کو, لیکن ہندوستان سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے اس لاجیکل ڈسکورس کو ویلکم کیا. تو وہاں پہ میں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان, جب میں نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ترقی پذیر ممالک میں سب سے بہتر ڈیموکریسی ہندوستان کی ہے, بہرحال جب آپ اس کو ویسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ ایٹ بیسٹ ایک سیمی ڈیموکریسی ہے. تو بہت زیادہ لوگوں نے مجھے بڑے بڑے سخت الفاظ میں مجھے یاد کیا ہے نیچے کامنٹس میں اس YouTube کے. لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے سویڈن میں اپسالا یونیورسٹی کے پروفیسر اشوک سوین صاحب نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس کی جھلکیاں میں آپ کو یہاں دکھا سکتا ہوں, اور ہندوستان کے اخبارات اس سے بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح ایک کامیڈین ہے ہندوستان کے, کنل کمرا جو ہیں, انہوں نے کوئی جوک کر دیا BJP یا RSS کے اوپر, اور وہ جوک انہوں نے بیچارہ, اچھا کامیڈین بیچارہ جوک نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. ابھی پاکستان میں ہمارے حالات, حالانکہ شکر کریں اس شاعر کو بھی نہیں اٹھا لیا جس نے کہا تھا کہ مرشد ہماری فوج حریف, مرشد ہماری فوج کیا, مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے. وہ تو بہرحال مطلب پاکستان میں اتنی گنجائش ہے, ابھی تھوڑی رہی ہے کم از کم. لیکن یہاں پر ایک کامیڈین جو ہے
उसने जब बीजेपी के किसी लीडर्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया तो कोहराम मच गया हिंदुस्तान में, और पूरा होटल जो है वो मार मार के सारा फर्नीचर उसका जो है वो तोड़ दिया है। वो फुटेज आप देख सकते हैं। तो जाहिर है कि हिंदुस्तान उस तरह की जमहूरियत, एक मैच्योर जमहूरियत नहीं है जिस तरह की जमहूरियत मगरब के 30-35 ममालिक जो हैं दुनिया के उनमें पाई जाती है। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तानी इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी चीज़ को देखने में छोटी सी रिसर्च कर रहा था कि गुज़िश्ता 10 बरस में मैंने कहीं पहले पढ़ा था, आज मुझे फिगर्स मिले नहीं, कि कई सौ मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, सब मुसलमानों की बाय एंड लार्ज, जिसमें एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है लड़कों का, वो एक नहते मुसलमान को पकड़ लेता है, उसको मारते हैं, ज़दुकूब करते हैं, कई कई घंटे उसको ज़दुकूब करते हैं, और उसके नतीजे में जो स्टेटिस्टिक्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ 2014 और 2018 के दरम्यान में 119 इस किस्म की मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें 78 लोग जो हैं वो मारे गए, जाम भाग हुए। और अगर आप 2014 से 2024 के फिगर देखें तो इसमें ग़ालिबन 200 के करीब जो हैं, या 200 से भी ज़्यादा लोग मुसलमान जो हैं इन्होंने इस तरह से मारे हैं सड़कों पे। यानी जिस तरह से हमारे यहाँ ब्लास्फेमी में जो है लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा इंस्टेंसेस नहीं है ब्लास्फेमी रिलेटेड मॉब लिंचिंग के। अगर पिछले 10 साल में देखें तो हमारे यहाँ कोई 100 भी नहीं हुए होंगे ऐसे वाक़यात, चंद दर्जन ज़रूर हुए हैं लेकिन 100 नहीं हुए होंगे। लेकिन हिंदुस्तान में सैकड़ों वाक़यात हुए हैं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के, मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ में। तो ज़ाहिर है कि अगर आप एक मैच्योर जेन्युइन डेमोक्रेसी होंगे तो फिर इस किस्म की चीज़ें इसलिए नहीं होंगी कि आप रूल ऑफ लॉ होंगे। अगर आप रूल ऑफ लॉ कंट्री होंगे तो फिर बड़ा सख्त सरकार उस पर एक्शन करेगी। अमेरिका में आप इस किस्म की मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते, बरतानिया में नहीं कर सकते, जर्मनी में नहीं कर सकते, आप चीन में भी इस किस्म की चीज़ें नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये हिंदुस्तान के जो है इस किस्म के मसले हैं जिन्हें वहाँ के लोग जो है तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। एक क्विक कमेंट मैं कर दूं, तुर्की में अभी भी 4 दिन के बाद भी वहाँ पे सख्त मुजाहरे हो रहे हैं, खासी अनस्टेबल किस्म की सिचुएशन है। दर्जनों शहरों के अंदर ये मुजाहरे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाइड इस्तांबुल में। लेकिन इसके बावजूद रजब तय्यब एर्दोगान की हुकूमत ने फॉर्मल गिरफ्तार कर लिया है इस्तांबुल के मेयर को, जो ट्वाइस पॉपुलरली इलेक्टेड मेयर है और जिन्होंने एक सियासी खतरा समझा जाता है, और अकरम इमामोगलू को। और उनके ऊपर पहले तो चार्जेस दहशतगर्दी के भी लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने वो चार्जेस डिसमिस कर दिए हैं। अब उनके ऊपर ग्राफ्ट, करप्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के चार्जेस हैं। बैकग्राउंड उसका क्या है? बैकग्राउंड उसका ये है कि उन्हें CHP पार्टी, जो रिपब्लिकन पार्टी है, अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे देख रही थी। उनको कर देना था संडे को। उस नॉमिनेशन का रास्ता रोकने के लिए रजब तय्यब एर्दोगान की हुकूमत ने ये किया है। जहन में ये भी रखिए कि एर्दोगान अब 24 बरस से तुर्की के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। और पर्सनैलिटीज़ पे ना जाएं, यहाँ प्रोसेस का मसला ये है कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ने एक गलत चीज़ पैदा कर दी है कि भाई आप अगर पॉपुलर हैं तो बार बार इलेक्ट होते रहें। ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है ब्रिटिश पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। किसी को भी 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं मिलनी चाहिए। 8 साल, 10 तो बहुत ही ज़्यादा है, 8 से 10 मैक्सिमम होने चाहिए किसी भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन के ऊपर पॉलिटिशियन के पास दुनिया में कहीं पे भी, ताकि वो एंट्रेंच ना हो सके सिस्टम में। जब एक पॉलिटिशियन एग्जीक्यूटिव जो है वो बैठ जाता है तो वो एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरह बन जाता है, बिकॉज तमाम इंतजामिया, तमाम पुलिस, तमाम इलेक्शन मशीनरी, तमाम मीडिया को वो कंट्रोल कर लेता है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।